Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Welcome to the course which is titled as Topics in Consumer Behavior. And this is one of the capstone courses in marketing all across the world and not just here. Reason for being it the capstone का मतलब ये कि एक central core से मुराद ये है कि जिसके इर्द गिर्द कहते हैं ना कायनात घूमती है. हर फील्ड हर सब्जेक्ट में कैपस्टोन कोर्सेज होते हैं और मार्केटिंग में कंज्यूमर बिहेवियर से रिलेटेड सब्जेक्ट भी कैपस्टोन समझा जाता है. कुछ यूनिवर्सिटीज़ में उसको एज अ कोर कोर्स पढ़ाया जाता है, कुछ को स्पेशलाइजेशन कोर्स पढ़ाया जाता है, मगर जहाँ भी इस कोर्स को रखा गया है वो एक कैपस्टोन की हैसियत इख्तियार कर गया है. इसकी एक सिंपल वजह है क्योंकि मार्केटिंग इज़ ऑल अबाउट कंज्यूमर्स. आज नहीं, जब से मार्केटिंग का इर्तिका हुआ है और जिस तरह वो आगे बढ़ा है तो साइंटिस्ट ने रियलाइज़ किया है, साइंटिस्ट से मुराद एकेडमिशियंस ने, प्रैक्टिशनर्स ने जो हैंडल करते हैं ब्रांड्स को, मार्केट एनालिस्ट ने, कि अगर कंज्यूमर नहीं तो मार्केट शेयर नहीं, और मार्केट शेयर नहीं तो सेल्स नहीं, सेल्स नहीं तो रेवेन्यू नहीं, रेवेन्यू नहीं तो ये सारा कारोबार ही नहीं. तो इसलिए कंज्यूमर बिहेवियर को जानना समझना एक आर्ट भी है और एक साइंस भी है. और ये इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए क्योंकि हम सब बिहेवियर को समझते हैं, ह्यूमन बिहेवियर को, और उसके मुताबिक रिएक्ट भी करते हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी. बिल्कुल इसी तरह कंज्यूमर्स को समझना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ब्रांड को रिएक्ट या प्रोएक्ट उसके अकॉर्डिंगली करना पड़ता है. जब मैं ब्रांड कह रही हूँ तो कंपनी जो ब्रांड बनाती है उसके हवाले से बात करेंगे. और ब्रांड को एक हाई इन्वॉल्वमेंट दर्जे पे पहुंचाने पे भी कंज्यूमर का हाथ है. ब्रांड को एक ब्रांड के साथ एसोसिएशन डेवलप कौन करता है? कंज्यूमर करता है. आपका माइंड शेयर और मार्केट शेयर ब्रांड का कैसे बढ़ता है? वो कंज्यूमर से बढ़ता है. तो ये जब हम सारी चीज़ें करते हैं तो कंज्यूमर का रोल तो एक पिवटल रोल है. उनके बगैर तो ये गेम जो है ऑफ बीइंग इन द बिजनेस वो कंप्लीट ही नहीं होता. तो इसलिए यहाँ इस हद तक एकेडमिशियंस और प्रैक्टिशनर्स कहते हैं कि कंज्यूमर या कस्टमर्स आर ऑलवेज राइट, और गलत नहीं कहते, क्योंकि राइट से कहने का मकसद ये है कि आप उनको समझिए, आप उनको जानिए और आप उनको वो चीज़ दीजिए जिसकी वो ख्वाहिश रखते हैं, या उन्होंने कभी ख्वाबों में भी नहीं सोची ऐसी चीज़ बेहतर दे दीजिए. जिस तरह के अब अगर आप टेलीविज़न और मोबाइल सेल फोन टेक्नोलॉजी को देखें, ये दो डिफरेंट कैटेगरीज हैं, इनका इर्तिका, इनकी डेवलपमेंट का प्रोसेस इज़ अमेजिंग. हाँ, अमेजिंग इन अ सेंस कि ये कहाँ से शुरू हुए और अब कहाँ पे आ गए हैं और आगे कहाँ जाएंगे, ये कभी कभी आपकी एक आम फहम आदमी के सोच से बालातर है. आज से कुछ साल पहले स्मार्ट टीवी का कॉन्सेप्ट नहीं था. अब स्मार्ट टीवी हर जगह पे अवेलेबल है और जो लोग समझते हैं कि वो उनके लाइफस्टाइल का एक हिस्सा है वो स्मार्ट टीवी ले रहे हैं. और बहुत मुमकिन है कि पाकिस्तान के हर घर में कुछ साल में आप स्मार्ट टीवी हर घर में देखेंगे, जो कि हो सकता है आज से 2 साल पहले नहीं सोचा जाता था इसके बारे में. इसी तरह स्मार्ट फोन्स ले लीजिए आज आप, तो उसकी टेक्नोलॉजी एंड्रॉयड, जेली बीन और आईफोन के सॉफ्टवेयर्स, माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर्स, ये सारी चीज़ें जो हैं, और स्मार्टफोन हार्डवेयर टेक्नोलॉजी है, ये तो सॉफ्टवेयर बता रही थी, हार्डवेयर टेक्नोलॉजी वो एक अलग लेवल पे चली गई है. तो अब आप देखेंगे कि स्मार्टफोन्स महंगे तो हैं ही हैं, वो टॉप लेवल हाई इन्वॉल्वमेंट ब्रांड्स हैं, मगर स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी में आपको लो इन्वॉल्वमेंट ब्रांड्स भी नजर आएंगे. जिस तरह अगर हम पाकिस्तान के हवाले से बात करते हैं तो आपको वॉइस भी नजर आएगा, आपको क्यू मोबाइल भी नजर आएगा. जी मैं बिल्कुल जानती हूँ कि क्यू मोबाइल हमारे पास
کافی حد تک اثرات کر گیا ہے ہماری سوسائٹی میں، ہماری سیگمنٹس میں، اور اس کی ایک وجہ سب سے امپورٹنٹ وجہ جو ہے اس کی کوالٹی نہیں ہے، وہ اس کی پرائس ہے. اور اس کی وجہ سے یہ فون جو ہے اس کے اسمارٹ فون جو ہیں وہ مارکیٹ میں کافی بک رہے ہیں. تو یہ تو میں نے آپ کو صرف ایک پیراہا دیا تھا اباؤٹ وائی کنزیومر بیہیویئر از امپورٹنٹ، وائی کنزیومرز آر امپورٹنٹ فار اے برانڈ، رائٹ. تو آج کے لیکچر میں ہم تھوڑی بہت بات کریں گے کہ یہ سب کیا ہے اور ہم آگے اس کورس میں کیا کریں گے. اچھا، اس کورس کے بارے میں شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا ایک مختصر سا انٹروڈکشن میں آپ کو اپنا بھی کرا دیتی ہوں. میرا نام زینت جبار ہے. بائی پروفیشن میں ایک اکیڈمیشین ہوں، ایک طالب علم ہوں مارکیٹنگ کی. سمجھیے ڈگریز اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ بڑا کرم فرمایا کہ مجھے وہ عطا کی ہیں جو میں چاہتی تھی. ایک پی ایچ ڈی ڈگری ہے، وہ بھی مارکیٹنگ میں. 2 MBAs ہیں، وہ بھی مارکیٹنگ میں. اس کے علاوہ 14 سال کا میرے پاس یونیورسٹی ٹیچنگ ایکسپیرینس ہے، اور وہ بھی اتفاق سے مارکیٹنگ میں. تو اتنے پورے سال اس کے علاوہ 6-7 سال جو ہے آپ سمجھیے کارپوریٹ سائٹ پہ تھی. مگر یہ سب چیزوں کے باوجود جو اتنا سال مارکیٹنگ کے ساتھ رہا، ابھی بھی میں کوئی چیز ریسرچ کرتی ہوں پڑھانے کے لیے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ بالکل ایک نئی چیز ہے، اور آئی گیٹ ایکسائٹیڈ بائی ریڈنگ سم تھنگ ونڈرفل. اور کہیں بلنڈرز ہوتے ہیں برانڈ کے، کہیں کنزیومرز کی امیزنگ ڈسکوری ہوتی ہے. So it's all about brand and consumers, a tango between brand and consumers. So I hope you enjoy this course, کیونکہ بڑی محنت سے ڈیزائن کیا ہے صرف آپ کے لیے. تو let's have a look. What is consumer behavior? Consumer behavior جو ہے وہ انویسٹیگیٹ کرتا ہے تمام ان رویوں کو جو لوگ ایک دوسرے سے انٹریکٹ کرتے ہیں، یا پروڈکٹس کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں، یا برانڈس کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں، اور اپنی مارکیٹنگ انوائرمنٹ کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں. ان تمام بیہیویئرز کو یہ سبجیکٹ انویسٹیگیٹ کرتا ہے. اچھا، دس کین انکلوڈ دا پرچیز آف پروڈکٹس. ابھی اگزامپل دے رہے ہیں کہ آپ نے پروڈکٹ سے مراد یہاں پہ کیٹیگری کی ہے کہ آپ کوئی ایک کیٹیگری، جیسے نیو اسٹوڈیو آپ لے رہے ہیں، اس میں کئی برانڈز ہوتے ہیں، تو آپ نے ان کی ایک میوزک سسٹم لینا ہے. تو ایک تو آپ کا ذہن ہوتا ہے کہ میں نے یہ والا برانڈ لینا ہے. اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں، جیسے موبائل ہے، اور آپ نے لینا ہے تو آپ نے ایک ذہن بنا لیا کہ میں یہ لینا ہے. کبھی کبھی آپ اس چیز کا شکار ہوتے ہیں کہ میں یہ لوں کہ یہ لوں، یہ بہتر ہوگا. تو اس میں آپ پرچیز ڈیسیشن سے پہلے آپ ایک سوچ وچار کر رہے ہوتے ہیں، ایک انفارمیشن سرچ کر رہے ہوتے ہیں. یہ بھی ایک بیہیویئر ہے، ٹھیک ہے. کنزمپشن آف سروسز، یعنی کہ آپ نے سروس کنزیوم کی، آپ نے فون کو خرید لیا، اب آپ اسے استعمال کر رہے ہیں. کتنا یوزر فرینڈلی ہے، یا وہ آپ کے ایکسپیکٹیشنز پہ پورا ہوتا ہے جو آپ نے اس کے بارے میں سنا تھا، جو ریویوز پڑھے تھے، جو کیا وہ اس کو ہینڈل کرنا اتنا ہی ایزی ہے، یا ذرا ڈیفیکلٹ ہے، یا آپ کے پریویس فون سے بہتر ہے، یا مطلب برانڈ میں فرق ہوتا ہے. اگر آپ برانڈ چینج کر رہے ہیں تو آپ کو ویزیبل چینج نظر آئے گا. سملرلی پریویس برانڈ جو آپ کا ہے اس سے اپ ڈیٹڈ ورژن آپ کے برانڈ کا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں ایک فیملیرٹی یوز کی ہوگی، اور ایک اس میں بہتری ہوگی. یا آپ اپنی چیزیں بیچ رہے ہیں یا خرید رہے ہیں، جس طرح ای بے ہے، جس طرح OLX ہے. تو یہ بھی ایک برانڈ ہے نا، OLX بھی، جہاں پہ آپ اپنی چیزیں بیچ سکتے ہیں اور چیزیں خرید بھی سکتے ہیں. ای بے ویسٹ میں یوز ہوتا ہے، پاکستان میں ابھی آیا نہیں، ہوپ فلی آئے اگر مارکیٹ کنڈیشنز بہتر ہوں تو. سنس وی آر آل کنزیومرز in the marketplace in some form, consumer behavior can also tell us something about ourselves. ٹھیک ہے نا. اور اس میں آپ ابھی ہم دیکھیں گے کورس کانٹینٹ کے حوالے سے، تو اس میں وہ مختلف ٹاپکس ہیں جو کنزیومر بیہیویئر کے پرویو میں آتے ہیں، اور جو ہم اس کورس کے اندر ڈسکس کریں گے. As a result, I think consumer behavior
اس کو CB بھی کہا جاتا ہے, is one of the most interesting topics in marketing. Understanding consumers enables marketers to move effectively and meet the requirements of buyers in the market and be more successful in the market. So during this course, we will explore many social, cultural, and marketing factors that influence the selection and usage of products and services. To understand this process, you will be exposed to perspectives on consumer behavior from marketing, psychology, sociology, and anthropology. یہ different disciplines ہیں جو marketing کے purview سے باہر ہیں, مگر marketing ان تمام areas سے استفادہ حاصل کرتا رہتا ہے. اور یہی بیوٹی ہے سوشل سائنسز میں کہ آپ انٹریکٹ کرتے ہیں ایک دوسرے ڈسپلن سے. You will also learn about and try to use some of the techniques that marketers use to understand, influence consumer, and how these techniques contribute to our daily lives and the culture in which we live. اب ہم آتے ہیں کورس آؤٹ لائن کی طرف. The course will explore 3 major themes in consumer behavior. Readings are assigned with each topic. وہ آپ کو ہینڈ آؤٹس کی شکل میں ملا کریں گے. We expected to prepare for class by reading these chapters. آپ کو ابھی آپ دیکھ لیجیے گا, کتاب بھی آؤٹ لائنڈ ہے تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. We will not necessarily cover all the chapter material in class, and we will cover additional material that is not in the textbook, which is true. اور یہی مزہ ہے کہ کتاب کا چیپٹر بھی پڑھیں اور آپ لیکچر بھی پڑھیں. یو آر ریسپانسبل فار بوتھ دا ریڈنگس اینڈ کلاس مٹیریل فار دا ٹیسٹ. جو آپ کی گروپ ڈسکشنس ہوں گے, جو ڈسکشن بورڈ کہتے ہیں آپ, جنرل ڈسکشن بورڈز, آپ کی کوئزز, آپ کی اسائنمنٹس, ان تمام چیزوں سے ہی ریلیٹڈ ہوں گی. تو پہلا ٹاپک جو 3 تھیمڈ ٹاپکس ہیں, تھیمیٹک ٹاپکس ہیں. پہلا ٹاپک ہے کنزیومر بیہیویئر ان دا مارکیٹ پلیس, ٹھیک ہے نا. تو اس کو ہم پہلے دوسرے ویکس میں کور کریں گے کہ انٹروڈکشن ٹو کنزیومر بیہیویئر, اسٹڈی آف کنزیومر بیہیویئر, جو اس لیکچر کا حصہ بھی ہے. اگلے لیکچر میں ہم مارکیٹ سیگمنٹیشن اینڈ اسٹریٹجی پہ بات کریں گے, گروپ انفلوئنسز اینڈ اوپینین لیڈرشپ پہ بات کریں گے. پھر ہم آئیں گے دوسرے تھیمیٹک ٹاپک پہ جو ہے کنزیومرز ایز انڈیویجولس. تو تیسرے لیکچر میں ہم پرسنالٹی اینڈ لائف سٹائلز پہ بات کریں گے, کلچرل پروسیسز, کنزمپشن اینڈ سوشل انفلوئنسز پہ, فیملی انفلوئنسز پہ. یہ تمام وہ ٹاپک ہیں جو ایک امپورٹنٹ اسینشیل ہیں کنزیومر بیہیویئر کے. ہاں, پھر ایک لیکچر میں ہم سیلف یعنی کہ میں کون ہوں, سیلف اور سیلف آئیڈینٹی, اس کے اوپر بات کریں گے فرام کنزیومر پرسپیکٹو, کہ وہ اپنی آئیڈینٹی, اپنی امیج کس طرح ریٹین کرتے ہیں اور برانڈز کیا رول پلے کرتے ہیں اس کے اندر. کنزیومر موٹیویشن اور کنزیومر انوالومنٹ پہ بات کریں گے. ایک لیکچر میں ہم کنزیومر ایٹیٹیوڈز اور کنزیومر پرسویشن پہ بات کریں گے. ایک لیکچر میں ہم کنزیومر پرسیپشن پہ بات کریں گے, اور اسی طرح ہم لرننگ پروسیس پہ بات کریں گے, یاد کیسے رکھا جاتا ہے. تو یہاں پہ اب سائیکالوجی کو آپ دیکھیے گا ان پلے, اور ہم کہ کنزیومر برانڈز کو کس طرح ایویلویٹ کرتے ہیں, وہ ہم اس پہ بات کریں گے. کمیونیکیشن پروسیس پہ بات کریں گے, آن لائن کنزیومر بیہیویئر پہ بات کریں گے. اسی طرح ہم پروڈکٹ کے معنی کیا رکھتے ہیں ایک کلچرل پرسپیکٹو میں, ان کا ڈیزائن کیا معنی رکھتا ہے کلچرل پرسپیکٹو میں, کنزیومر کس طرح اس کو ایویلویٹ کرتے ہیں اپنی مارکیٹنگ انوائرمنٹ میں, اپنی کلچرل انوائرمنٹ میں, اپنی سوسائٹل بیہیویئر میں. پھر تیسرا تھیمیٹک ٹاپک اس کورس کا ہے, وہ ہے کنزیومرز ایز ڈیسیشن میکرز, یعنی کہ آپ نے ایویلویٹ کر لیا تمام چیزوں کو اپنی سوچ اور فہم کے تحت, اور اس کے بعد آپ کس طرح پرچیز ڈیسیشن بنا رہے ہیں, کس طرح آپ ڈیسیشن میکنگ پروسیس میں آپ کی کیا کیا اور چیزیں انوالوڈ ہیں. تو انڈیویجول ڈیسیشن میکنگ ہم ایک ٹاپک ڈسکس کریں گے. پرچیز پروسیس یعنی کہ پرابلم ریکگنیشن, نیڈ آئیڈینٹیفیکیشن پہ بات کریں گے. انفارمیشن سرچ پہ ہم بات کریں گے. ایکوزیشن, کنزمپشن, ڈسپوزل پہ بات کریں گے. نیو پروڈکٹس ڈیفیوژن پہ بات کریں گے. پوسٹ پرچیز بیہیویئر پہ بات کریں گے. ڈسوننس پہ بات کریں گے یا سیٹسفیکشن پہ بات کریں گے.
تو یہ وہ تمام ٹاپکس ہیں اور اس کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ چیپٹرز لسٹڈ ڈاؤن ہیں جو کہ امپورٹنٹ ہیں اس میں، اور آپ کی کورس آؤٹ لائن میں بکس مینشنڈ ہیں جو ریکمینڈڈ ہیں، تو اسی کے چیپٹرز ہیں، شفمن وغیرہ ان کو. تو اب ہم آتے ہیں کہ ڈو مارکیٹرز کریٹ آرٹیفیشل نیڈس، یعنی کہ کیا مارکیٹرز، کیا برانڈز، ایک ہوتا ہے نا کہ نیڈ اور وانٹ جو اندر سے کنزیومرز کے آ رہی ہوتی ہے اور پھر آپ اس کو اسٹڈی کرتے ہو، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا اس کے علاوہ بھی، اس سے بڑھ کے بھی آرٹیفیشل نیڈ کریٹ کی جاتی ہے. یہاں پہ آنسرز آپ کو مختلف انداز میں ملیں گے. کچھ لوگوں کا کہنا ہے، کچھ مارکیٹرز کا، کہ یس دے کریٹ آرٹیفیشل نیڈس جو وہاں پہ ایگزسٹ نہیں کرتی تھی. میں اس سے کسی حد تک متفق نہیں ہوں اس آرگیومنٹ سے، اور میں کہتی ہوں کہ ہاں کریٹ کرتے ہیں مگر وہ آرٹیفیشل نیڈس نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ وہ نیڈ آلریڈی لیٹنٹ ہوتی ہیں، یعنی کہ ڈومنٹ لائی کر رہی ہوتی ہیں کنزیومر میں، اور آپ اس کو اجاگر کرتے ہیں. اور وہ اجاگر کرتے ہی آپ ایسے ہیں کہ یو سرچ، یو ڈو ایز مارکیٹرز، ایز برانڈیئرز، آپ کنزیومر بیہیویئر کے ہی تھرو آپ سرچ کرتے ہیں کہ کیا چیز ہے جو ریکوائرمنٹ ہے. جیسے ہم نے اگزامپل اسمارٹ فون، اسمارٹ ٹی وی کی اس ویڈیو کی اوپننگ میں دی تھی، تو وہ ٹیکنالوجیز یا وہ ریکوائرمنٹ کنزیومرز میں ڈومنٹ تھیں، بیک برنر پہ تھیں، اور باتوں میں، ڈسکشن میں، فوکس گروپس پہ یہ چیز ہائی لائٹ ہوئی، اور اس کی وجہ سے جو ہے نیڈس کریٹ کی گئی. تو لہٰذا وہ آرٹیفیشل نہیں رہتی، وہ ان کا تعلق ریالٹی بیسڈ ہوتا ہے، مگر وہ بیک برنر نیڈس پہ ہوتا ہے. آبجیکٹو آف مارکیٹنگ اگر آپ دیکھیں تو اس کی مارکیٹنگ کا آبجیکٹو ہے ٹو کریٹ اویئرنیس دیٹ نیڈس ایگزسٹ، ناٹ ٹو کریٹ نیڈس. وہی بات ہو رہی ہے کہ مارکیٹنگ کا آبجیکٹو ہے کہ ٹو کریٹ اویئرنیس دیٹ the need exists and not to create artificial needs. جو وہ تو پھر آپ دیکھیے آج کے دور میں pull marketing is considered to be the best long term sustainable successful approach rather than push approach. یعنی کہ جو برانڈ سوچ رہا ہے وہ کہے کہ مائی وے اور دا ہائی وے، اور آپ جو سوچ رہے ہیں یعنی کہ کنزیومرز، وہ صحیح نہیں ہے. This is a totally wrong approach. آپ کسی بھی بزنس میں ہوں، اگر آپ ان دا بزنس ٹو ارن منی، ٹو میک پروفٹ، ٹو جنریٹ ریونیو ہیں، تو پھر آپ کو یہ مفروضہ اپنے ذہن سے نکال دینا چاہیے کہ مائی وے اور دی ہائی وے. آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ کنزیومرز آر آلویز رائٹ، کسٹمرز آر آلویز رائٹ. Only then can you think on a long-term sustainable basis for your brand to progress, for your brand to gain mind and market share. ٹھیک ہے نا؟ ابھی اگر آپ یہ دیکھیے گا کہ نیڈ جو ہے ایک بیسک بایولوجیکل موٹو ہے، یعنی کہ آپ کی ریکوائرمنٹ کی ہے، اور آن دی ادر ہینڈ وانٹ وہ ہے جو یعنی کہ ون وے دیٹ دا سوسائٹی ہیز ٹاٹ اس دیٹ دا نیڈ کین بی سیٹسفائڈ. تو نیڈ ہو سکتی ہے کہ آپ کو پیاس لگی ہے، وانٹ ہو سکتی ہے کہ آپ کے پاس چوائسز ہیں، کوک بھی پئیں، آپ پانی پئیں، آپ شربت پئیں، آپ جوس پئیں. تو یہ نیڈ اور وانٹ میں ایک ڈفرنس ہے. اب جیسے نیڈ ہو سکتی ہے ٹو کمیونیکیٹ، میں نے امی سے بات کرنی ہے گھر پہ، ٹھیک ہے، آپ اپنے آفس میں ہیں، آپ اپنے کالج میں ہیں، آپ اپنے دوستوں کے ساتھ ہیں، امی کو ایک میسج دینا ہے کہ میں دیر ہو جائے گی مجھے آنے میں. اب یہ میسج آپ کیسے دیں گے؟ یہ آپ کی ریکوائرمنٹ ہے، یہ آپ کی نیڈ ہے. وانٹ یہ ہے کہ آپ لینڈ لائن اٹھائیں، اس پہ بات کر لیں، فون پہ بات کر لیں، فون پہ میسج کر دیں، یعنی کہ یہ آپ کے پاس آپشنز ہیں اس نیڈ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، تو اب ہم اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ کو میں ایک اگلا ایڈ دکھاتی ہوں. یہ ووڈا فون کا ہے. ووڈا فون ایک انٹرنیشنل برانڈ ہے اور یورپین برانڈ ہے، اور اس کے پاپولیرٹی انڈیکس ویسٹ میں بہت ہے، اور ووڈا فون نے انٹری انڈین مارکیٹ میں بھی کی ہوئی ہے.
اور انڈین مارکیٹ میں آنے کے بعد ووڈافون نے ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز کی کہ انہوں نے ایک کیریکٹر جنریٹ کیا، اور وہ کیریکٹر کا نام انہوں نے دیا زوزو کا. اور یہ کیریکٹر آپ کو، یہ میسکٹ آپ کو صرف اور صرف انڈیا میں ملے گا ووڈافون کے حوالے سے، اور کہیں نہیں ملے گا. ووڈافون کا پروپرائٹرل رائٹ ہے، اتنے فیمس ہوئے تھے یہ کیریکٹرز. تو اب ہم آپ کو جو ایڈ دکھا رہی ہوں یہ انڈین بیسڈ مارکیٹ کے لیے ہے، ووڈافون کا ایڈ، اور اس پہ پھر ہم بات کرتے ہیں. پہلے آپ دیکھ لیجئے. ابھی آپ نے یہ ووڈافون کا ایڈ دیکھا، ابھی ہم بات کر رہے تھے آپ کے دیکھنے سے پہلے کہ انہوں نے ایک میسکٹ کریٹ کیا زوزو کا. ووڈافون سروس پرووائڈر ہے بالکل اسی طرح جیسے ٹیلینور ہے، جیسے موبلنک ہے، جیسے یو فون ہے، زونگ ہے، وارد ہے. ہمارے پاس بھی انٹرنیشنل برانڈس ہیں، وارد، زونگ، ٹیلینور، موبلنک، سوائے یو فون کے. تو ووڈافون جو ہے وہ بھی ایک انٹرنیشنل برانڈ ہے، اٹس اے ویسٹرن برانڈ. جیسے ٹیلینور ناروے سے، یہ ویسٹرن یورپ سے. اگر آپ دیکھیے تو جو بات کر رہی تھی کہ زوزو کیریکٹرز صرف انڈین مارکیٹ کے لیے ہیں اور ان کے میسکٹ تھرو آؤٹ دا ورلڈ نہیں، کیونکہ زوزو نے پاپولیرٹی گین کی. زوزو کو میسکٹ بنایا گیا ووڈافون جب اسپانسر کر رہا تھا ون آف دا IPL سیریز جو ساؤتھ افریقہ میں کھیلی جا رہی تھی، اور وہاں سے زوزو اتنا پاپولر ہوا، بیکم مور پاپولر دین دا برانڈ اٹ سیلف. مطلب زوزو کیریکٹرز جانے جاتے ہیں برانڈ سے، یہ نہیں کہ کینیبلائز کر رہا ہے، مگر ایکسٹریملی پاپولر. اچھا، یہ اب اگر آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایڈ دیکھا آپ نے تو اس میں ایک چھوٹی سی بات تھی کہ نیڈ کیا تھی کہ ایگزام ریزلٹس معلوم کرنے، اور وہ ووڈافون نے بتایا کہ آپ جو ہے اب SMS کر لیں اپنا ریزلٹ معلوم کرنے کے لیے، اور ہم آپ کا ریزلٹ جو ہے آپ کو یو ڈونٹ ہیو ٹو go to the university to find out, go to the college to find out. You can have it on your phone via SMS. یہ ایک ووڈافون ایک سروس پرووائڈ کی تھی اپنے انڈین کنزیومرز کے لیے، which is kind of amazing and dangerous also، کیونکہ ماں باپ کو بھی ایک ایزی ایکسس ہو گئی. وہ بھی اپنے بچے کا رول نمبر ڈالیں اور رزلٹ لے لیں، بجائے کہ بچے پہ انحصار کیا جائے یا ایڈمنسٹریشن پہ انحصار کیا جائے کہ وہ بھیجیں گے پرچی اور رزلٹ آئے گا. اور آف کورس اس کے نقصانات آن دی ڈاؤن سائڈ یہ ہیں کہ اگر آپ کا رزلٹ اچھا نہیں اور آپ کو ایک ہنچ ہے تو پھر تو مطلب پٹارا کھل گیا. ٹھیک ہے، یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح آپ جو 2013 میں الیکشن ہوئے تھے جنرل باڈی کے، آپ کے جنرل الیکشنز جو ہوئے تھے، اس میں آپ کو اگر اپنا پولنگ اسٹیشن وغیرہ معلوم کرنا تھا تو آپ اپنا آئی ڈی نمبر ان کو میل کر دیتے ECP کے ایک نمبر پہ، SMS کر دیں، اور وہ آپ کو پھر بتاتے کہ آپ کا پولنگ اسٹیشن وغیرہ کہاں پہ، which was a very convenient service I think for the first time. اور پاکستانیز نے اس کو I think بھرپور یوز بھی کیا، اور یہی ون آف دا اویئرنیس بھی تھی کافی. وہ تو علیحدہ ہے کہ آپ کی پارٹی افیلیشن جو ہے تھی اور اس میں ایک فرور تھا، 5 سال بعد الیکشن آ رہے تھے، ایوری ون وانٹڈ ٹو بی اے پارٹ آف دیٹ. مگر اس سے بھی زیادہ یہ تھا کہ جو ہم شاید اس بات کو اتنی اہمیت دیتے نہیں ہیں، وہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو آپ کو، کیونکہ ECP نے تھرو دس سروس انہوں نے اتنی جنریٹ کی اویئرنیس، اور لوگوں نے ایکچولی والنٹیرلی معلوم کیا نا، کوئی آپ کو فورس کر کے تو نہیں کہہ رہا کہ آپ کریں ورنہ نہیں کریں گے تو آپ کا فون بند ہو جائے گا، ایسی تو بات نہیں تھی. لوگوں نے مگر خود اپنے معلوم کیے، اپنے بڑے لوگوں کے معلوم کیے کہ وہ کہاں ان کا ہے، نمبر کیا ہے. تو ECP نے اس کے تھرو بہت رسپانس جنریٹ کیا، اور یہ ایک بہت اچھی. اب یہ کیا ہے، نیڈ وہیں پہ ایگزسٹ کرتی ہے نا، اور یہ ECP نے ایز اے برانڈ یہ اس کی ریکوائرمنٹ فلفل کی تھرو دس سروس. اور نیڈ یہ تھی کہ جی مجھے تو نہیں پتا میرا پولنگ اسٹیشن کہاں ہے، اور یہ اکثر و بیشتر ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے لوگ جاتے نہیں ہیں ووٹ ڈالنے کے لیے شہروں میں بالخصوص، اور
دیہاتوں میں تو خیر وہ آپ کے رورل پاکستان میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ وہ آپ کو سب کو راؤنڈ اپ کر لیتے ہیں اور آپ کو لے جاتے ہیں، کہ آپ کو فکر نہیں کرنی پڑتی، وہ ان کو پتہ ہوتا ہے وہ ایجنٹس کو، پولنگ ایجنٹس کو کہ کہاں پہ. مگر جو جن کی ویسے کوئی وہ پارٹی ورکرز وغیرہ نہیں ہیں اور وہ اس طرح راؤنڈ اپ نہیں ہوتے لوگ، اور زیادہ تر آپ کو اربن سینٹرز میں ایسے ملتے ہیں جیسے میں اور آپ ہیں، تو ہمارے لیے تو جاننا یہ ضروری ہے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ بھئی وہ کہاں پہ ہے پولنگ سٹیشن، کہاں پہ میں نے ووٹ ڈالنا ہے، کہاں پہ میرے گھر والوں نے ووٹ ڈالنا ہے. اور یہ بہت حد تک کاہلی بھی ہے ہم میں، اور یہ بہت حد تک لا علمی جو ہے وہ روک دیتی ہے بہت سارے لوگوں کو کہ اب کیا ڈالنا ہے یار، کیا جانا. مگر یہ انہوں نے ایک ریکوائرمنٹ جو کہ بہت بیسک تھی، آپ کو گھر بیٹھے ایک دو کلکس سے آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ آپ کا پولنگ اسٹیشن کہاں بیٹھتا ہے، which was kind of amazing, right؟ تو یہ آپ کو 2-3 ایگزامپلس اس کی دی. بٹ ووڈا فون کی اس ایڈ کو جو بھی آپ نے دیکھا ہے، اس کی ایک اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں. یہ جو آپ نے اینیمیشن بلیک اینڈ وائٹ میں، ان کے زوزو کے تمام ایڈز اینیمیٹڈ ہیں، یہ آپ کو ان کے ویب سائٹ پہ بھی ملیں گے. ایک نہیں کئی انہوں نے بنائے ہیں، کوئی 40-50 ایڈز ہیں، اور ایک سے بڑھ کے ایک ہلیریس. اور آپ نے دیکھا کہ اس میں اس ایڈ میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ کوئی وربل بات چیت نہیں ہے، ان کے تمام زوزو ایڈز میں کوئی بات چیت نہیں ہے، تمام کے تمام اینیمیٹڈ ہیں اور تمام کے تمام بلیک اینڈ وائٹ شاٹ ہوئے ہیں. اس کے علاوہ اینیمیٹڈ کا تو مطلب آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب آپ کارٹون کیریکٹرز یوز کرتے ہیں. مگر اس ایڈ کی خاص بات یہ ہے کہ یہ کوئی سافٹ ویئر جنریٹڈ اینیمیشن نہیں ہے، یہ ایکچوئل ہیومنز ہیں. مطلب یا انہوں نے جو ہے نا یہ ہیومن سائز سوٹس پہنائے ہوئے ہیں، یہ خواتین ہیں، اور یا انہوں نے بچے لیے تھے ایڈز کروانے کے لیے، اور ان کو یہ ہیومن سائز سوٹس پہنایا، اور ان کی تمام یہ جو ہے پریکٹس وغیرہ سے ان کو یہ ایڈ انہوں نے بنائے. تو امیزنگ ورک، ون آف دا بیسٹ ایڈز ان دی ہسٹری آف ایڈورٹیزمنٹس آل اکراس دا ورلڈ. تو آپ کے ساتھ یہ ایک پیس شیئر کیا کہ انہوں نے یہ ریکوائرمنٹ کو کیسے پورا کیا، جو ایک نیڈ تھی اس کو انہوں نے کیسے سیٹسفائی کیا. اب یہ ہم کیونکہ بات کر رہے ہیں کہ آرٹیفیشل نیڈز نہیں ہوتی، نیڈز وہیں پہ ڈومنٹ ہوتی ہیں یا بہت زیادہ ہائیلی ایکٹیو ہوتی ہیں. تو ہائیلی ایکٹیو اور ان ایکٹیو نیڈز ایگزسٹ کرتی ہیں. برانڈ کا کام ہے، مارکیٹرز کا کام ہے کہ وہ ان نیڈز کو آئیڈینٹیفائی کرے اور اس پہ کام کرے، اور اس طرح کام کرے کہ ایک تو وہ چیز پروڈکٹ ڈیزائننگ میں آئے، اور دوسری وہ چیز کنزیومر اویئرنیس میں آئے، کہ آپ وہ بتائیں کہ وہ آپ کی جو نیڈ ہے نا وہ ایگزسٹ کرتی ہے، جو آپ کے پاس ہے وہ اس کا حل ہمارے پاس ہے، جو ایک نیڈ آپ کے پاس ہے اس کا حل ہمارے پاس ہے وانٹ کی شکل میں، اور وہ یہ. تو that is where brands take edge over their competition. That is how they gain mind share and market share from consumers. تو اگر ہم کنزیومر بیہیویئر کو ڈیفائن کرنا شروع کریں تو it is the process which involves individuals or groups, their use and select or disposal of products and services and ideas or experiences to satisfy needs and desires. ٹھیک ہے نا؟ تو کنزیومر بیہیویئر وہ پروسیس ہے جو انڈیویجولز یا گروپس کے بیہیویئر کو انوالو کرتا ہے، یعنی کہ پرچیز اور کنزمپشن بیہیویئر کو، پروڈکٹس، آئیڈیاز اور سروسز جب وہ ایکوائر کرتے ہیں ٹو سیٹسفائی سرٹن نیڈز، چاہے وہ ڈورمنٹ نیڈز ہو یا ایکٹیو نیڈز ہوں، اور وہ کس طرح اس کو سیٹسفائی کرتے ہیں. تو فرام پرابلم ریکگنیشن یا نیڈ آئیڈینٹیفیکیشن ٹو پوسٹ پرچیز سیٹسفیکشن یا پوسٹ پرچیز ڈسوننس تک، اس پورے پروسیس میں جتنی چیزیں انوالوڈ ہیں جو ابھی ہم نے کورس کانٹینٹ میں بھی دیکھیں، اس تمام پروسیس کو کنزیومر بیہیویئر کہا جاتا ہے. تو ایک امیزنگ پروسیس ہے اور راؤنڈ دا کلاک 24/7 پروسیس ہے، اور ایسا پروسیس ہے جس میں مارکیٹر کو سونا نہیں چاہیے، مارکیٹر کو شفٹیں لگا کے اس کو آبزرو کرنا چاہیے، اور یہاں پہ ہی غلطیاں پھر نکلتی ہیں، اور میں آپ کو 1-2 ایگزامپلس دوں گی جو غلطیوں کی نکلی ہیں.
اچھا، یہ امریکن ایڈورٹائزنگ ایسوسی ایشن نے ایک چیز پروموٹ کی، یہ پرنٹ ایڈ انہوں نے اخباروں میں ڈالا ہے اور یہ ویژول آپ کے سامنے ہے کہ ڈسپائٹ واٹ سم پیپل تھنک ایڈورٹائزنگ کی ناٹ میک یو بائی سم تھنگ یو ڈونٹ نیڈ، اور یہ ویژول اس کے ساتھ ہے کہ ظاہری بات ہے اگر آپ نے وہ جس طرح جلٹ فوم، جلٹ کی بلیڈیں بیچ رہے ہیں تو آپ خواتین کو تو نہیں بیچتے، وہ تو مرد حضرات کے لیے. تو یہ کہہ دینا کہ ایڈورٹائزنگ کی وجہ سے چیزیں بکتی ہیں، یہ غلط ہے. ایڈورٹائزنگ صرف اویئرنیس کریٹ کرتی ہے. کس چیز کی اویئرنیس کریٹ کرتی ہے؟ برانڈ کے ایگزسٹنس کی اویئرنیس کریٹ کرتی ہے. اگر آپ کو وہ چیز نہیں لینی، وہ آپ کی نیڈ سیٹسفائی نہیں کرتا، تو آپ وہ نہیں لیں گے. ٹھیک ہے نا؟ فار ایگزامپل بہت سارے لوگ ہیں جو آپ ٹی وی دیکھتے ہوں گے یا نہیں دیکھتے ہوں گے، مگر سنا ضرور ہوگا. آپ نے سنا ہوگا کہ ہمارے میڈیا کو ایک جنون کی حد تک خود ساختہ طور پہ فارن کانٹینٹ چلانے کا شوق ہوا ہے، چاہے وہ انڈیا سے ہو، چاہے وہ ٹرکی سے ہو، چاہے وہ اور کسی ملک سے ہو. اور وہ بڑے باواز و بلند وہ جو ہے ان ڈراماز کو چلاتے ہیں. کیوں کہتے ہیں کہ ان کی ریٹنگ بڑی ہوئی ہے؟ ریٹنگ سے مراد کے کنزیومر زیادہ دیکھ رہے ہیں. یہ تو میں صرف یہی کہہ سکتی ہوں کہ انہوں نے بونگی ماری ہے، اس لیے کہ ہمارے ڈراماز جو بھی ٹی وی پہ آتے ہیں اچھے برے دونوں ہوتے ہیں، مگر ان میں اچھے بھی ڈرامے ہوتے ہیں. اور لوگوں کو اس سے کیا غرض کہ وہ ٹرکی کا ڈرامہ دیکھیں یا انڈیا کا ڈرامہ دیکھیں جس میں نہ ریلیجس پیٹرن کوئی مل رہا ہے، نہ کلچرل پیٹرن کوئی مل رہا ہے. تو یہ تو خود ساختہ طور پہ ہماری میڈیا جو ہے وہ آپ پہ ایک چیز مسلط کر رہی ہے. یہ ایک بہت بری مثال ہے کنزیومر بیہیویئر کو نہ سمجھنے کی، کہ آپ وہ چیز کر رہے ہیں جو آپ چاہتے ہیں دکھانا. میڈیا کے حوالے سے میں بات کر رہی ہوں، چاہے آپ کے انٹرٹینمنٹ چینل ہوں، چاہے آپ کے نیوز چینل ہوں، وہ دکھاتے ہیں جو وہ دکھانا چاہتے ہیں. یہ کسی ایجنڈے کے تحت بھی ہو سکتا ہے، یہ سنسنی خیزیت کے تحت بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور میڈیا سے پاکستان کا نہیں، آل اکراس دا ورلڈ از ریناؤنڈ، چاہے وہ نیوز میڈیا ہو، انٹرٹینمنٹ میڈیا ہو، کہ اتنی چیزوں میں الجھا دو دیکھنے والے کو کہ وہ صحیح دوسری چیزوں کو سوچنے، ان کے بارے میں سوچنے سے وہ قاصر ہو جائے، یعنی کہ اس کے بعد ٹائم ہی نہ ہو، ایسی چیزوں میں الجھا دو. یہ تو باہر کے ملکوں میں ایجنڈا ہے ان کے میڈیا کا. اور اگر آپ کبھی CNN وغیرہ کو دیکھیں بھی تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیا بول رہا ہے بھائی، ہم کچھ سوچ رہے ہیں، یہ کچھ بول رہا ہے. تو آف کورس ان کے اپنے لوگ بھی ایسے ہی سوچتے ہیں جو سوچ سکتے ہیں. تو ہمارا میڈیا بھی کیونکہ نئے پر ہمارے پاس ابھی ہو تو گئے ہیں کافی سال، مگر ابھی اس کہتے ہیں نا اکانومیز آف اسکیل ابھی تک ہمارے میڈیا نے ڈیولپ نہیں کیا، اور وہ لوگوں کی نبض کو جانتے ہوئے بھی وہ چیزیں مسلط کرنا چاہتا ہے جو وہ سمجھتا ہے کہ یہ بہتر ہے. تو یہ تو ایک سائیڈ ہوا غلط کنزیومر بیہیویئر کا. اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے کنزیومرز وہی چیز دیکھتے ہیں. ہاں دیکھتے ہوں گے، میں نہیں کہہ رہی کہ ٹرکش ڈراماز نہیں دیکھے جاتے، انڈین ڈراماز نہیں دیکھے جاتے ہیں، دیکھے جاتے ہیں. مگر یہ کہہ دینا کہ 90% آپ کے عوام وہی دیکھ رہے ہیں، تو یہ قدرے غلط بات ہے. اور یا 60% عوام یہی دیکھ رہے ہیں، نہیں. ہاں کچھ ایک آدھا ڈرامہ تھا جو مشہور ہو گیا، ٹرکش ایک ڈرامہ عشق ممنوع آیا، وہ لوگوں میں کافی حد تک دیکھا گیا. مگر اس کا مطلب نہیں کہ ہر ٹرکش ڈرامہ ہی دیکھا جا رہا ہے. آپ کے ان پاکستانی ڈرامہ چینلز پہ انڈین کانٹینٹ بہت ہائی ہے. مجھے نہیں لگتا کہ ہر ڈرامہ دیکھا جاتا ہے. میں جب یہ آپ سے کہتی ہوں کہ مجھے نہیں لگتا، یہ میری خیال سرائی نہیں ہے. یہ ایک سروے ابھی ہم نے ریسنٹلی ایک آرگنائزیشن کے لیے کیا تھا، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان لائک دا پاپولر میتھ کہ لوگ زیادہ تر انڈین ڈرامے دیکھتے ہیں، یہ بات غلط ثابت ہوئی کہ لوگ زیادہ تر وہی انڈین ڈرامے دیکھتے ہیں. نہیں، لوگ بہت ساری اور بھی چیزیں دیکھتے ہیں، اور جو انڈین ڈرامے دیکھے جاتے ہیں وہ اتنی زیادہ مقدار میں نہیں جتنا آپ کو میڈیا بتانا چاہتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ آرٹیفیشل نیڈ کوئی چیز نہیں ہوتی. اگر کنزیومرز کو آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں تو یہ آپ کو گلے میں پھندا بنتا ہے.
اور اس لیے وہ آرٹیفیشل ٹی آر پی جنریٹ کرتے ہیں، یعنی کہ ریٹنگز جنریٹ کرتے ہیں کہ بتانے کے لیے کہ ہمارا پروگرام کتنا اچھا ہے یا ہم نے ایسا کتنا اچھا کر لیا. ٹھیک ہے نا. اب جیسے پاکستان آئیڈل ایک پروگرام دسمبر میں شروع ہوا اور جیو نے اس کو اسپانسر کیا. تو اب آپ دیکھیے گا کہ جیو ٹی وی کا کوئی بھی چینل ہو، چاہے وہ خبروں کا ہو، چاہے وہ انٹرٹینمنٹ کا ہو، وہ کانسٹنٹلی انہوں نے اس سے پہلے جو ہے اس کی پروموشن کی، اس کی ایڈورٹائزمنٹس کیے کہ پاکستان میں پہلی دفعہ اتنا بڑا بینر کا اور پورا ملک دیوانہ ہو گیا ہے اس کے لیے. اور یہ تو اب مگر کیا ہو رہا ہے، کیونکہ کمپٹیشن چینلز میں بھی ہے تو صرف جیو ہی اس کی مارکیٹنگ کر رہا ہے. آف کورس جیو ایک بہت بڑا کنگلامریٹ ہے، میڈیا ہاؤس ہے، مگر اور دوسرے چینلز اس کو بالکل کچھ بھی نہیں اس کے اوپر بات کریں. تو وہ یہی ہے کہ اپنی جو ہے تعریفیں خود جتنی اونچی اونچی کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں. ہمارے میڈیا کا آج کل یہ ایک ہے. تو وہ کنزیومر بیہیویئر کے اصولوں پہ پورے نہیں اتر رہے اور عنقریب وہ اس کے ثمرات بھی دیکھیں گے. اوکے جی، پھر ہم آتے ہیں دوسری امپورٹنٹ چیز پہ کہ کنزیومر بیہیویئر کیا ریفلیکٹ کرتا ہے. تو آپ جیسے کہ اپنے اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں ایک ڈائیگرام ہے اور اس ڈائیگرام میں 5 امپورٹنٹ پلرز ہیں. اچھا، یہ کیا ہیں پلرز کہ ان کو ایک ون بائی ون ہم اس کو اسٹڈی کرتے ہیں کہ اگر ہم لیفٹ سے شروع کریں کہ ٹوٹیلٹی آف ڈیسیشنز، یعنی کہ کنزیومر بیہیویئر میں کیا امپورٹنس رکھتا ہے، کنزیومر امپورٹنٹ رکھتا ہے. مارکیٹنگ میں کیا امپورٹنس رکھتا ہے، مارکیٹنگ میں کنزیومرز امپورٹنس رکھتے ہیں. برانڈنگ میں کیا امپورٹنس رکھتا ہے اور وہ ہے کنزیومرز. تو جو کنزیومر جب کسی کوئی نیڈ ریکگنائز کرتے ہیں یا اس کے حل کی تلاش میں نکلتے ہیں تو وہ کیا ان کے ذہن میں سوالات ہوتے ہیں کہ whether I should buy this or that, whether I should buy it now or later, what should I buy, what is the best option, right, why this brand is the best option, how am I going to buy it, by making cash payment, by taking it on loan, by by plastic money, when should I buy it. مطلب یہ کہ آج، ایک ہفتے بعد، مہینے بعد، کیا ویئر ریٹیل، کون سا ریٹیل آؤٹ لیٹ پہ خریدا جائے، ہاؤ مچ، کتنا لینا چاہیے مقدار، ہاؤ آفٹن، کب لینا چاہیے، ہاؤ لانگ، کتنی دیر بعد لینا چاہیے. تو یہ وہ ٹوٹیلٹی ڈیسیشنز کے کوشچنز ہیں جس میں ڈبلیوز اینڈ ایچ بہت امپورٹنس رکھتے ہیں. پھر ہے اباؤٹ دی کنزمپشن، کہ اس کو کیسے کنزیوم کیا جائے گا، کہ آپ اکوائر کیسے کریں گے، اس کو یوز کیسے کریں گے اور اس کو ڈسپوز آف کیسے کریں گے. یعنی کہ ڈسپوز آف سے مراد یہ کہ آپ نے کمپلیٹلی اس کو یوز کر لیا، اس کے بعد آپ نے اس کے بارے میں کیا رائے قائم کی، کیا آپ ریپیٹ پرچیز کریں گے یا آپ کسی اور برانڈ، یو آر ناٹ سیٹسفائڈ ود دی کنزمپشن پروسیس ود دا برانڈ اینڈ سو یو وانٹ ٹو ٹرائی سم ادر برانڈ، سم کمپیٹنگ برانڈ. پھر اباؤٹ این آفرنگ، یعنی کہ جو آپ کی نیڈ کو سیٹسفائی کر رہی ہے، جو آپشنز اویلیبل ہیں، جو برانڈز اویلیبل ہیں، چاہے وہ پروڈکٹس میں ہوں، چاہے وہ سروسز میں ہوں، چاہے وہ ہائیبرڈس ہوں، چاہے وہ ایکٹیویٹیز ہوں، آئیڈیاز ہوں، ڈیسٹینیشنز ہوں، آپ نے ان کے بارے میں پھر آپشن. فار ایگزامپل آپ ایک ہالیڈے لینا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس آپشن کئی ہیں ڈپینڈنگ آن یور بجٹ آف کورس، کہ آپ پاکستان میں لینا چاہتے ہیں، پاکستان سے باہر لینا چاہتے ہیں، پاکستان میں اگر لینا چاہتے ہیں تو ہلی ایریاز میں لینا چاہتے ہیں آپ، یہ شہری آبادی میں لینا چاہتے ہیں آپ، یعنی کہ آپ کراچی لاہور کی طرف رخ کرنا چاہتے ہیں. اگر لاہور کراچی کے رہنے والے ہیں تو obviously آپ وہاں کا رخ تو نہیں کریں گے، پھر آپ کہیں گے کہ ہم ہلی سائڈ پہ جائیں. تو آپ کے پاس آپشن ہے. پھر آپ ان ڈیسٹینیشنز کو ایکسپلور کرتے ہیں کہ کہاں رہا جائے گا، کتنے دن رہا جائے گا، کیا کھایا جائے گا، کتنے لوگ جا رہے ہیں، کس طرح پہنچا جائے گا، کس طرح واپسی ہوگی. یہ تمام چیزیں ایک ڈیسٹینیشن کو ایکسپلور کرنے کے لیے پیسے کتنے رکھے جائیں، یہ بھی امپورٹنٹ معنی رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل اگر آپ لاہور، کراچی یا اسلام آباد وغیرہ میں سے کہیں پہ آپ شہروں میں آپ جا رہے ہیں چھٹیاں گزارنے، تو اس میں ان سوال جو ابھی جس کا ذکر ہوا ہے، ان کے علاوہ بھی ایک چیز معنی رکھتی ہے اور وہ ہے
کتنے پیسے رکھے جائیں. وہ پیسوں کا کیوں ضروری ہے کہ آپ ظاہری بات ہے جب شہروں میں چھٹیاں مناتے ہیں یا گزارتے ہیں تو اس میں شاپنگ کا عنصر بہت معنی رکھتا ہے, بہت اہمیت رکھتا ہے. آف کورس اگر آپ پشاور, لاہور, کراچی, ملتان, اسلام آباد وغیرہ ان جگہوں پہ جا رہے ہو تو آپ ان کی اس ایریے کی خاص کوئی شاپنگ, اور خواتین کو ضرور پتہ ہوتا ہے تو وہ شاپنگ کے لیے بجٹ ان کو چاہیے ہوتا ہے, گھر کے لیے, بچوں کے لیے, اپنے لیے, وہ اس کا وہ ذہن میں رکھتی ہیں. سملرلی اگر آپ ہلی ایریاز میں ویکیشن کر رہے ہیں تو شاپنگ از ناٹ آن یور ایجنڈا, بٹ پرہیپس کوئی آپ لوکل کوئی خاص چیز, اگر ہم مری وغیرہ گئے, ہلی ایریاز میں گئے تو ڈرائی فروٹس ہے جو آپ کہتے ہیں کہ گھر لے کے جائیں, ایک سوغات ہوتی ہے, دوسروں کو بھی دیتے ہیں, یا کشمیری شولے ہیں, یا اسٹکس ہیں, ووڈ کاونگ اسٹکس ہیں جو کافی پاپولر ہیں, یا ٹوپیاں ہیں. تو یہ وہ ایک وہ جو ہوتا ہے نا جو لوکل دستکاری صنعت جو ہوتی ہے وہ کاٹیج انڈسٹری, ان کی چیزیں پاپولر ہوتی ہیں. ورنہ پھر آپ گھومنے پھرنے پہ لگاتے ہیں کہ جو یہ ادھر جائیں گے, ادھر جائیں گے, اس پوائنٹ پہ جائیں گے, اس پوائنٹ پہ جائیں گے. کھانے پینے کا ہوتا ہے شوق کہ بھئی یہاں پہ یہ ہم پکنک کریں گے. تو یہ وہ تمام چیزیں جو ایک ڈیسٹینیشن کے حوالے سے آپ کے پاس چوائسز ہوتی ہیں. پھر ہے کہ بائی ڈیسیشن میکنگ یونٹس, تو وہ کیا ہیں یونٹس, یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں. یہ سارے کے سارے کنزیومرز ہیں جو اگر آپ اس والے پلر پہ دیکھ رہے ہیں ڈیسیشن میکنگ یونٹس میں, this identifies consumers as actors on the marketplace stage. یہ سارے کنزیومرز کے رول ہیں. انفارمیشن گیدرر یعنی کہ یہ تینوں یہ پانچوں چیزیں جو یہاں پہ لکھی ہیں, انفارمیشن گیدرر, انفلوئنسر, ڈیسائیڈر, پرچیزر, یوزر, یہ پانچوں چیزیں ایک بندہ بھی ہو سکتا ہے, یہ پانچوں چیزیں ڈفرینٹ بھی ہو سکتے ہیں. انفارمیشن گیدرر فار ایگزامپل, آپ نے اپنے بچے کو کالج میں ایڈمیشن دلانا ہے, یونیورسٹی میں, اس نے اپنے اے لیول کر لیا ہے, یا آپ سے مراد آپ نہیں ایگزیکٹلی, مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی نے تو اس نے میٹرک کر لیا ہے, ایف ایس سی کر لیا ہے, اب کالج میں یونیورسٹی میں جانا ہے. تو انفارمیشن گیدرنگ وہ بچہ شاید اتنے شوق سے نہ کرے, یا دیر سے کرے, یا دوستوں سے ادھر ادھر سن کے کہ دوست کہاں جا رہے ہیں میں بھی ادھر ہی اپلائی کرتا ہوں. مگر اس کے پیرنٹس بھی ایکولی امپورٹنٹ ہوں گے کہ وہ پتہ کریں جب بچہ ایگزام کی تیاریوں میں آخری سال میں آیا ہوگا اپنے دینے, تو اسی وقت مائیں اور والدین جو ہیں یہ سارے جو ہے معلوم کرنا شروع کر دیتے ہیں اپنے دوست احباب سے کہ کون سا اچھی کالج ہے, کون سا اچھا یونیورسٹی ہے جہاں پہ بچے کو اچھی تعلیم مل سکتی ہے. تو اب آپ نے دیکھا کہ یوزر آف دا سروس جو ہے وہ بچہ ہے, مگر انفارمیشن گیدرنگ یہاں پہ پیرنٹس کر رہے ہیں. انفلوئنسر مطلب یہ ہے کہ کون آپ کے ڈیسیشن کو انفلوئنس کرے. تو ہو سکتا ہے کہ گھر میں کوئی بڑا ہو, وہ کہتا ہے ہمارے سارے بچے جو ہے اس کالج میں جاتے ہیں, میں بھی گیا, تمہارے ابا بھی گئے, فلاں بھی گئے, ہو سکتا ہے دادا جی گئے, تو دادا جی کی بات سب نے مانی ہے, تایا جی کی بات سب نے مانی ہے کہ یہ بچہ بھی جو ہے اسی یونیورسٹی میں جائے گا. اور ہم جنریشن ٹو جنریشن, جیسے فار ایگزامپل آئی بی اے, کیونکہ پاکستان کے قیام کے بعد کچھ عرصے بعد ہی بن گیا تھا, تو آئی بی اے نے آج تک 3 جنریشنز کو سرو کر چکا ہے. اور where fathers and normally father to son, father to son, father to son, daughters we've got, and they take pride کہ ہم alumni, my grandfather was also here as an IBA graduate and I'm also doing the same. تو ایک پرسٹیج کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے. اسی طرح لاہور کی بہت ساری یونیورسٹیز اور انسٹیٹیوشنز ہیں جہاں پہ جنریشن ٹو جنریشن بچے وہاں پہ پڑھیں. ایچ ایس این کالج تو ہے ہی ہے, مگر دوسری بھی کافی یونیورسٹیز ہیں جہاں پہ کالجز ہیں جن کو یہ اعزاز حاصل ہے, جہاں پہ لوگ اپنے بچوں کو بھیجتے اس لیے ہیں کہ یہ جنریشن ٹو جنریشن ایک چیز فلفل ہو رہی ہے. اور پھر کلاس میں ایک دوسرے سے بچہ پوچھتا ہے, وہ کہتا ہے میں نے ادھر اپلائی کیا, میں نے ادھر اپلائی کیا, تو وہ بھی ایک انفلوئنسنگ فیکٹر ہو جاتا ہے. یا بہن آپ کو کہتی ہیں کہ بھئی مجھے تو میری فرینڈز کہتی ہیں کہ یہ کالج ہے, یہ یونیورسٹی سب سے بیسٹ ہے, تو آپ کے ذہن میں ایک چیز بیٹھ جاتی ہے. یا آپ خود اپنے پیرنٹس کو انسسٹ کرتے ہیں کہ جی میں نے تو اسی میں جانا ہے, اسی میں آپ نے میرا ایڈمیشن کروانا ہے. تو ابا امی کہتے ہیں کہ بیٹے پھر ٹیسٹ کی تیاری کر لو اور اچھے مارکس لے آؤ,
اور ہم تمہارا ایڈمیشن کروا دیں گے. ڈسائڈر یعنی کہ ڈسائڈ کون کرتا ہے؟ گھر کا بڑا بھی ہو سکتا ہے, گھر کا بچہ بھی ہو سکتا ہے, جو ڈسائڈ کرے کہ ہم نے یہ چیز لینی ہے, میں نے اس کالج میں ایڈمیشن کرنا ہے. یہ جب ایڈمیشن ہو جائے تو بھئی میں نے ادھر میڈیکل اسکول میں نارملی انجینئرنگ میں اگر میڈیکل اسکول میں ہو گیا تو آپ کہیں کہ خان ہے آپ کے پاس, کنگ ایڈورڈ ہے آپ کے پاس, اور کوئی ہے, تو آپ پھر آپ کے پاس آپ کی ایڈمیشن ہو گیا ہے ان یونیورسٹیز میں, آپ میرٹ لسٹ پہ آ گئے, تو پھر وہ بچہ ڈیسائیڈ کر سکتا ہے یا بڑے ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں ڈپینڈنگ آن دا بجٹ. بڑے تب ڈیسائیڈ کرتے ہیں, یا اور اگر بجٹ کی کنسٹرین نہیں ہے تو پھر بچہ خود کہتا ہے کہ جی میرے سارے دوست ادھر جا رہے تو میں نے بھی ادھر جانا ہے, یا میں نے اس کا نام زیادہ سنا ہے. یا بڑے کہتے ہیں کہ بھئی میں نے اس کا نام زیادہ سنا ہے, سب کہتے ہیں کہ ان کا پڑھا ہوا جو ہوتا ہے بندہ اس کو ڈاکٹری جو ہے اس کو فوری جاب مل جاتی ہے, ہاؤس جاب شروع کر دیتا ہے, وہ مسئلہ نہیں ہوتا ہے کہیں. تو یہ سارے ڈیسائیڈنگ فیکٹرز ہیں. تو ڈیسائیڈر پھر کوئی بھی ہو سکتا ہے ڈپینڈنگ آن واٹ دی سچویشن از. جس طرح فار ایگزامپل آپ ٹینک کے ایڈ دیکھتے ہیں, جوس جو ٹینک جوس ہے اس میں بچے زیادہ دکھاتے ہیں آپ کو, اور اس کی ایک وجہ ہے بچے دکھانے کی نا, کہ وہ بچے پھر ماں باپ کو انسسٹ کریں گے, وہ جب وہ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں ایڈ تو وہ کہتے ہیں جی میں نے یہ والے رنگ کا شربت پینا ہے امی. تو پھر امی جب بازار جاتی ہیں راشن لینے یا ویسے کوئی کام, تو وہ ایک ٹینک کا چھوٹا سیشے وہ جس رنگ کا بچے نے ریکوائرمنٹ مانگی ہے, تو اس میں سے یو سی کہ یہ ڈیسائیڈ کرنے والا, انفلوئنس کرنے والا بچے کو بچہ ہوتا ہے, مطلب بڑوں کو انفلوئنس کرنے والا. اور ماں پھر یہ دیکھ لیتی ہے جب کہ بچہ انفلوئنس کر رہا ہے اور وہ لے کے آتی ہے, تو ڈیسائیڈنگ فیکٹر کیونکہ بجٹ اسٹرنگز اس کے پاس ہے, ماں کے پاس راشن واشن کے حوالے سے, تو وہ کرتی ہے. کالج کی تعلیم ہے, آپ کو گاڑی لے کے دینی ہے, کہیں باہر چھٹیوں پہ بھیجنا ہے, یہاں پہ ڈیسائیڈنگ فیکٹر ایک گھر کے اندر یونٹ کے اندر والد کا رول زیادہ ہوتا ہے. ماں بھی پھر فائنل اتھارٹی کے پاس جاتی ہیں, اپنے ہسبینڈ کے پاس, وہ کہتی ہیں کہ بھئی بچے چھٹیوں میں یہاں پہ جانا چاہتے ہیں, تو وہ پھر باپ بتاتے ہیں, ماں سے ڈسکس کرتا ہے کہ وہ اپنی وائف سے کہ از اٹ پاسبل اور ناٹ, بجٹ الائنگ. تو وہ ایک ڈیسائیڈنگ فیکٹر, وہ ڈیسائیڈر ہے. پرچیز ہے, جب والد صاحب اجازت دے دیتے ہیں تو پھر ٹکٹ شکٹ یا تو وہ خود خرید لیتے ہیں, یا بیگم صاحبہ خرید لیتی ہیں, یا بچہ خرید لیتا ہے. مطلب میں آپ کو بتا رہی ہوں چھٹیاں گزارنے کے لیے اگر کوئی ایسی بات ہو. پھر یوزر, تو اب اگر بچوں نے چھٹیاں گزارنی ہیں تو بچے ہی یوزر ہوئے, مگر اس ساری چکر میں یا پڑھائی کی بات ہو رہی ہے تو یوزر بچے ہوئے, مگر پرچیزر ٹکٹ وغیرہ, ٹکٹ سے مراد یہ ہے کہ بچے کی ایڈمیشن فی اور دوسرے اخراجات بیئرر جو ہے وہ پیرنٹس ہوئے پاکستان میں, تو اور وہ پھر انہوں نے ڈیسائیڈ کیا. یا یہ تو ایک سینیریو جس کے اندر مختلف لوگ مختلف چیزوں کے ذمہ دار ہیں, مگر کچھ ایسے سینیریو بھی ہوتے ہیں جس میں آپ ہی یہ تمام رول ایک ہی بندہ پلے کر رہا ہوتا ہے. کئی سینیریو ہیں. فار ایگزامپل میں نے کوک پینی ہے, میں نے انفارمیشن گیدر کی یار یہاں پہ کوک ملتی ہے کہیں قریب میں, اس نے کہہ دیا جی ملتی ہے. تو پھر انفلوئنسر کیا ہے, مجھے خود پیاس لگی ہے, اور پیاس ایسی ویسی نہیں لگی, مجھے طلب صرف کوک کی ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. تو اور ایسا ہوتا ہے اکثر و بیشتر ہماری زندگی میں, روزمرہ کی زندگی میں, ہر آدھے گھنٹے کے بعد کہ آپ کے ذہن میں آتا ہے اوئے ہوئے ابھی چائے کے ساتھ گرما گرم سموسے ہوں, ٹھیک ہے. انفلوئنسر آپ ہی ہیں, سوچ بھی آپ نے جنریٹ کی ہے, اور اس طلب وہ کبھی اتنی گہری ہو جاتی ہے کہ آپ بٹوا ٹٹولتے ہیں, پیسے نکالتے ہیں, یا خود لے آتے ہیں یا کوئی بندہ لب جائے, کہ خود نہیں لے کے آتا بندہ. جب چائے اور سموسے کا خیال ذہن میں آ رہا ہو یا کوک کا آ رہا ہو تو بندہ کہتا ہے میں لمبی تان کے آنکھیں بند کر کے نہ کوئی لمبی سانس لوں اور پھر میرے آنکھ کھولوں تو سامنے چائے اور گرما گرم سموسے موجود ہوں. تو اس صورت میں کوئی بندہ وہ لپتا ہے, ڈھونڈتا ہے, اس کو پیسے پکڑاتا ہے اور کہتا ہے شیدے جا بازار گرما گرم سموسے لے آ, 2 میرے لیے تو چل ٹھیک ہے, تو ایک پراجی ایک اپنے لیے بھی لے لے, گرما گرم ہونے چاہیے. پھر اور جب چائے آتی ہے ساتھ میں اور گرما گرم آپ آنکھیں بند کر کے سموسہ کھاتے ہیں, تو پہلا بائٹ اور سے لے کے آخری سموسہ ختم ہونے تک آپ کے ذہن اور آنکھوں کی بتیاں کھل جاتی ہیں اور آپ کا ذہن روشن ہو جاتا ہے. اور ایسے اکثر و بیشتر ہوتا ہے کہ آپ کی طلب اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے کہ وہ, تو اس صورت میں آپ ہی انفلوئنسر ہیں اور آپ ہی ڈیسائیڈر ہیں اور آپ ہی پرچیزر ہیں اور آپ ہی یوزر ہیں.
یہ تو میں نے آپ کو ایک بہت منڈین ڈیلی روزمرہ کی آپ کو اگزامپل دی. اس طرح کی اور کئی اگزامپل ہیں. اگر آپ فون خریدنے جا رہے ہیں, آپ کی پیسے ہیں, اور تو آپ موبائل فون خود ہی اس کی انفارمیشن گیدرنگ بھی کر رہے ہیں. انفلوئنس شاید آپ کو کوئی کر دے, مگر آپ کی اپنی پریفرنس ہے, میں سیمسنگ لینا ہے کہ نوکیا لینا ہے, یا ایل جی لینا ہے, یا ایچ ٹی سی لینا ہے, یا آئی فون لینا ہے, یا کیوں موبائل لینا ہے, یا وائس لینا ہے. تو ڈیسائیڈر آپ ہی ہیں, انفلوئنسر بھی آپ ہیں, کیونکہ آپ نے انفارمیشن گیدر کی ہے, اور پرچیز بھی آپ اپنے پیسوں سے کر رہے ہیں, تو بجٹ کا بھی آپ کو علم ہے, اور یوز بھی پھر آپ ہی کریں گے. تو اس میں پھر سیٹسفیکشن ہو یا آپ کو ڈسوننس ہو. ڈسوننس کا مطلب یہ کہ آپ یو ناٹ سیٹسفائڈ. اٹس دی اپوزٹ آف سیٹسفیکشن. آفٹر یوزنگ دی برانڈ, جو آپ اس پروسیس سے گزرے, اس کے بعد آپ نے برانڈ کو اپنے اس معیار پہ پورا پایا کہ نہیں, یا کوئی تشنگی رہ گئی ہے, تو یہ ڈسوننس ہوتی ہے. اگر معیار پہ پورا اترا ہے تو وہ سیٹسفیکشن ہے. پھر آتا ہے اوور ٹائم, جو آپ کے رائٹ پہ جو بالکل آخری پلر ہے, وہ ہے اباؤٹ ٹائم, پیریڈ آف ٹائم, کہ آپ کنزمپشن گھنٹوں میں کرتے ہیں, ڈیز میں کرتے ہیں, ویکس میں کرتے ہیں, منتھس میں کرتے ہیں, ایئرز میں کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب ایئر کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بہت ہائی انوالومنٹ پروڈکٹ ہوگا, بڑا مہنگا شہنگا, یعنی کہ آپ نے اکاؤنٹ کھولا ہے, آپ گاڑی استعمال کر رہے ہیں, آپ فون استعمال کر رہے ہیں, گھر, یعنی کہ وہ, یا فرنیچر, یہ وہ تمام چیزیں ہیں, یا تعلیم کسی انسٹیٹیوٹ میں, یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ایئرز, منتھس وغیرہ پہ محیط ہوتی ہیں. ویکس پہ راشن ہوتا ہے, تیل, آٹا, گھی, چاول, چینی, دالیں, جو آپ راشن لا کے رکھتے ہیں. میں ان کے اس کے حوالے سے بات کری. آپ پورے سال کا اسٹاک نہیں رکھتے, کیونکہ آپ ذخیرہ اندوز نہیں ہیں, آپ ایک عام کنزیومر ہیں. تو آپ ویکس کا راشن تو مہینوں کا یا ویکس کا, یا مہینے کا یا ویکس کا ہی آتا ہے. پھر دین کہ یو نو ہاؤ مینی ڈیز, تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو دنوں میں کنزیوم ہو جاتی ہیں. جس طرح آپ اپنے فون کا پیکج لیتے ہیں, کچھ دنوں کے لیے ہوتے ہیں. ظاہر بات ہے, آپ نے 100 کے ڈلوایا کریڈٹ, تو آپ کے 2 دن نکل جائیں, ڈپینڈنگ آپ کتنی بات کرتے ہیں. میں 100 کا کریڈٹ ڈلواتی ہوں تو میرا ہفتہ آرام سے گزر جاتا ہے, بلکہ اس سے زیادہ ہی گزر جاتا ہے. تو کیونکہ میں کم بات کرتی ہوں, میں ایس ایم ایس کا پیکج زیادہ لے لیتی ہوں, اس میں کوئی حیران کی بات نہیں ہے کہ میرا ہفتے سے اوپر کیسے نکلتا ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح پھر آورز ہے. فار ایگزامپل مووی آپ دیکھنے گئے ہیں, وہ آورز ہے. آپ کھانا کھانے دوستوں کے ساتھ گئے ہیں, وہ آورز ہے. تو کیا چیز ہے, ڈیوریشن کیا ہے کنزمپشن کا, پروسیس کا, یہ وہ لاسٹ پلر آپ کو بتاتا ہے. تو یہ تمام جو پلرز ہیں, یہ پھر لیڈ کرتے ہیں آپ کو مارکیٹنگ اسٹریٹجیز کی طرف, یہ لیڈ کرتے ہیں آپ کو مارکیٹنگ ٹیکٹکس کے اوپر. ٹھیک ہے نا. Always calling, you know who I am, you know my name and my number, but I know you and you know me, I know you and you know me. آپ نے بھی ایڈ دیکھا ہوگا. ٹھیک ہے. اب اس ایڈ میں آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ اس میں بھی کوئی نریشن نہیں ہے, میوزک ہے بیک گراؤنڈ, اور ایکشن بتا رہے ہیں کہ وہ یوں کر رہا ہے یا یوں ڈال رہا ہے. اچھا, وہ ایکشن if you're familiar with it, if you have ever used ketchup, تو ایکشن بڑے فیملیئر ہے. ٹھیک ہے نا. ہائنز ہم شاید اتنے یہاں پاکستان میں حالانکہ ملتا ہے, ہائنز ذرا ایکسپینسو ہائر اینڈ برانڈ ہے, مگر آپ نے کیچپ تو میرے خیال میں شاید ہی کوئی پاکستانی ہو جس نے کیچپ نہ کھایا ہو. جو جن کے لیے ٹارگٹ مارکیٹ میں ہیں, جو ٹارگٹ مارکیٹ میں کیچپ کی نہیں ہے, وہ کیچپ نہیں کھائیں گے, فکر نہ کریں. ٹھیک ہے نا. جیسا یہ کہہ دینا, اگر میں یہ اسٹیٹمنٹ دوں, شاید ہی کوئی پاکستانی جس نے سگریٹ نہ پیا ہو, تو کوئی میری زبان پکڑ سکتا ہے کہتے ہوئے, او جی بڑے لوگ ہیں جو سگریٹ نہیں پیتے. ایبسلیوٹلی ٹرو. مگر جو سگریٹ کی ٹارگٹ مارکیٹ ہے, ان میں سے اگر کوئی, جب میں کہتی ہوں نا کہ شاید ہی ہو جس نے کیچپ نہ کھایا ہو, اس کا مقصد یہ ہے مارکیٹنگ ٹرمینالوجی میں, کیونکہ آپ یہ کورس بھی پڑھ رہے ہیں مارکیٹنگ کا. جب میں یہ کہوں آپ کو, اگر کبھی سنائی دے میرے منہ سے کہ شاید ہی کوئی پاکستانی جس نے, میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ٹارگٹ مارکیٹ میں کوئی بندہ ہو جس نے وہ پروڈکٹ استعمال نہ کیا. ٹھیک ہے. تو کیچپ پاکستان کی ٹارگٹ مارکیٹ میں بچوں سے لے کے بڑوں تک جن کو شوق ہے ڈفرینٹ لیول کا, تو وہ جانتے ہیں یہ ایکشن کیا ہے. ٹھیک ہے نا. آپ ہوٹل میں جائیں تو وہ بوٹل سٹک ہو جاتی ہے, یا گھر پہ بھی ہو آپ, کیچپ کی جو بوتل ہوتی ہے نہیں میں زیادہ ہوتا ہے یہ پرابلم کہ وہ ذرا سٹک ہوتا ہے,
تو وہ پھر ایئر ٹائٹ ہوتا ہے کیونکہ تو پھر آپ سے شیک کرتے ہیں اور پھر وہ کیچپ جو ہے فلو کرتا ہے ذرا سا, وہ اس کی وسکاسٹی کا لیول بھی ذرا تھک ہوتا ہے. اور پاکستان میں تو کیچپ اتنا پسند ہے کہ اب کچھ برانڈز تو اس کو ٹبز میں بناتے ہیں, مطلب وہ جو بیچتے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی بالٹیاں ہوتی ہیں اس کے اندر وہ بیچتے ہیں, پاؤچز میں بیچتے ہیں, بوٹل تو ہے ڈفرینٹ سائزز کی. اور اس کی ایک وجہ ہے کہ ہمارے پاس کیچپ کنزمپشن, جس گھر میں بچے ہیں نا ماشاءاللہ سے, چاہے وہ ایک بچہ ہو کہ 15 بچے ہوں, وہاں پہ ہر چیز جو ہے وہ کیچپ کی محتاج ہوتی ہے اس گھر کے اندر. مطلب یہ کہ بچہ چاول بھی کھائے گا تو اس پہ بھی کیچپ ڈال دے گا, دال کے ساتھ بھی کیچپ ڈال دے گا. سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ جس طرح وہ کوئی بھی چیز کھانا چاہے گا, اس کو کیچپ اتنا پسند ہے کہ وہ خالی کیچپ کھانے کے لیے وہ ساتھ میں کوئی نہ کوئی چیز اس نے ضرور رکھنی ہے. پھر ایز یو گرو آپ کی یہ ٹینڈنسی بچپن کی طرح کم ہو جاتی ہے اور وہ ذرا کیچپ ماڈریٹ لیول پہ آ جاتا ہے. میں کہنے کا مقصد یہ, تو اس لیے کچھ بنانے والوں نے اس کو, کیونکہ ایک بوتل سے کام نہیں چلتا ایسے گھروں میں جہاں پہ ماشاءاللہ بچے ہوں, گروئنگ چلڈرن ہوں, تو وہ پھر انہوں نے ٹب ہیوی کنزمپشن کے لیے نکالا. اور ٹب لینے والے گھرانے ہیں موجود, وہ کوئی ضروری نہیں کہ بہت ایکسٹینڈڈ فیملی ہو, مگر جس گھر میں بھی بچے ہوں یہاں پہ ان کے ہاں جس گھر میں بچے ہوں گروئنگ ایج کے, اسکول گوئنگ ایج کے, وہاں پہ 3 چیزوں کی پاکستان میں کنزمپشن بہت ہوتی ہے. ایک تیل, ایک دودھ, اور ایک کیچپ. ٹھیک ہے جی, ان کی کنزمپشن بہت زیادہ ہے. دودھ اس لیے کہ گروئنگ چلڈرن ہیں تو ماں باپ کوشش کرتے ہیں حتی الامکان کہ وہ صبح شام دودھ کا ایک گلاس بچے ضرور اسکول جاتے ہوئے پئیں, اور شام کو سونے سے پہلے بھی رات کو وہ پئیں, مطلب انسسٹ تو کرتے ہیں, تو مطلب ایک گلاس آف ملک تو ڈیفینیٹلی. پھر کیچپ کا تو آپ کو اگزامپل ابھی دے دی. اور اس کے علاوہ تیل, کیونکہ چیزیں فرائی ہوتی ہیں, ناگٹس ہوتے ہیں, چپس بن رہے ہوتے ہیں, فرائی میٹھے ٹوسٹ بن رہے ہوتے ہیں, یو نیم اٹ, بہت ساری چیزیں بنانے کے لیے تلنے والی. بچوں کو تلن کی چیزیں زیادہ پسند ہیں پکوڑوں کے علاوہ, تو وہ بڑے شوق سے دوسری چیزیں کھاتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں بیچاری مائیں جو ہیں وہ یہ کر رہی ہوتی. تو پاکستان کے گھروں میں دیکھیں یہ کنزیومر بیہیویئر ہی میں آپ کو ایگزامپل دے رہی ہوں, تو یہ ایک مارکیٹر کو پتا ہونا چاہیے, اور اگر وہ اس پروڈکٹ کیٹیگری میں ہے تو اس کو تو ضرور پتا ہونا چاہیے. نہ بھی ہو, آپ اور میرے جیسے لوگ ہوں جو طالب علم ہیں مارکیٹنگ کے, ان کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ جس گھر میں بچے ہوتے ہیں گروئنگ ایج کے, وہاں پہ یہ 3 چیزوں کی استعمال دوسرے گھروں سے زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ورنہ عام طور پہ دودھ کا استعمال ہمارے پاس چائے کے لیے ہوتا ہے پاکستان میں, اور وہ بھی لازم ملزوم ہے چائے دودھ والی. بلیک ٹی ہم لوگ بہت پیتے ہوں گے لوگ, مگر کثرت سے نہیں پی جاتی. ٹھیک, اچھا جی, میننگ آف کنزمپشن کیا ہے؟ ٹائپس آف ریلیشن شپ اے پرسن میں ہیو ود اے برانڈ. سیلف کانسیپٹ اٹیچمنٹ, یعنی کہ ہیلپس ٹو اسٹیبلش دی یوزرز آئیڈینٹی, یعنی کہ یوزر کی پرسنالٹی اور برانڈ کی پرسنالٹی میں سملیرٹی ہو تو سیلف کانسیپٹ اٹیچمنٹ ہو جاتا ہے. نوسٹالجک اٹیچمنٹ سروز ایز اے لنک ود اے پاسٹ سیلف, یعنی کہ اس برانڈ سے نوسٹالجک اٹیچمنٹ ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو ایک چیز اس نے یاد دلا دی بچپن کی, ہاں پرانی بیتی ہوئی. فار ایگزامپل فوکس واگن, جو آپ فاکسی کہتے ہیں, یہ فاکسی اگر آپ کو سمراد مجھ جیسے جنریشن کے کسی بھی آدمی کو نظر آ جائے تو ایک نوسٹالجک اٹیچمنٹ ہے. کیوں؟ کیونکہ بیٹل کو ہم نے بڑا بچپن میں دیکھا بھی ہے, سفر بھی کیا ہے. اس کو بیٹل کہتے ہیں نا فاکسی کو, اور ابھی بھی کہیں نظر آ جائے کہ بچپن کی یاد, کیونکہ ہم نے سڑکوں پہ اس کو جاتے ہوئے دیکھا ہے, اٹس پارٹ آف. تو اب یہ بڑی ایک نایاب سی چیز ہو گئی. جس طرح ہم جب چھوٹے تھے تو ٹیکسی یلو اور بلیک ہوتی تھی, جس کو کیب, اب تو یلو فل بھی آتی ہیں, مگر وہ ٹیکسی بڑی خاص ہوتی تھیں, اور وہ ہوتی تھی مورس, ایک گاڑی ہوتی ہے گورا صاحب کی, تو بند اس وقت بھی ہو گئی تھی مینوفیکچرنگ میں, مگر پاکستان ایک واحد ملک تھا جہاں مورس چل رہی تھی. تو اب تو مورس وہ گاڑیاں ہی ختم ہو گئی نا, مگر اکا دکا کبھی آپ کو ٹیکسی کلر میں نہیں, کوئی اور دوسرے کلر میں ہوتی ہے, وہ اس کو انہوں نے ری ماڈل کیا ہوا ہوتا ہے, جو آپ کو سڑک پہ نظر آ جاتی ہے تو او مورس, بچپن کے دن یاد آ گئے. اسی طرح ایک برانڈ تھا پیک فرینز بسکٹ بنانے والوں کا, ماری, MARIE, اس کو میری بھی کہتے ہیں لوگ, اور بھی برانڈ بیچ میں بند ہو گیا. مگر میری کے ساتھ میری نوسٹالجک اٹیچمنٹ اس لیے ہے
میری جنریشن کی کہ ہم بچپن میں جب اماں انسسٹ کرتی تھیں دودھ کے لیے اور ہم نہیں پیتے تھے تو ہماری دادی اماں جو ہیں ان کے پاس یہ بسکٹ کا جو ہے نا ایک خزانہ ہوتا تھا، انہوں نے ایک رکھا ہوتا تھا، وہ اپنی چائے کی کنزمپشن کے لیے امی ابو نے ان کے لیے لایا ہوا تھا، تو وہ پھر نکالتی تھیں اور ہمیں دودھ میں امی سے کہتی تھیں دودھ کی گلاسیں لے آؤ بچوں کی، وہ پھر ہمیں بٹھاتی تھیں اپنے پاس اور سب کو ایک ایک بسکٹ پکڑاتی تھیں اور کہتی تھیں دیکھو، پھر وہ اپنی چائے کے اندر ڈپ کر کے بتاتی تھیں دیکھو اب تم کھاؤ اور تمہیں کتنا مزہ آئے گا، اور واقعی میں بڑا مزہ آتا تھا۔ اور پھر ہمارا یہ ریچول بن گیا کہ امی پھر دادی کے پاس ہماری دودھ کی گلاسیں چھوڑتی تھیں اور ہم بھی آٹومیٹکلی اس ٹائم کا انتظار کرتے تھے کہ کب ہماری دادی جان جو ہے شام کی چائے پہ ہم ان کے ساتھ پئیں گے۔ وہ چائے اپنی پیتی تھیں میری بسکٹ کے ساتھ اور ہمیں بھی میری بسکٹ دیتی تھیں، اور جو ہے اس طرح ہم امی بھی خوش، دادی بھی خوش، ہم بھی خوش۔ ہاں تو اللہ بڑے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے سب کے جو بڑے لوگ ہیں، مگر یہ اس کی نوسٹالجک اٹیچمنٹ ہے، اور نوسٹالجک اٹیچمنٹ۔ اور اس کے بعد پھر ابھی کچھ عرصے پہلے میں نے دیکھا کہ پیک فرینز کا میری بسکٹ واپس آ گیا اور میں نے فٹافٹ جا کے لیا، حالانکہ عمر میں بڑی ہو گئی تھی، کام میں کر رہی تھی، ڈگریاں میرے پاس تھیں، مگر پہلا کام میں نے یہ کیا کہ بسکٹ کھولا اور چائے کے اندر ڈبو کے میں نے کھایا، اور مجھے وہی آنکھیں بند کی اور مجھے وہ لمحہ یاد آ گیا۔ تو نوسٹالجک اٹیچمنٹ جو ہے اس چیز کو کہتے ہیں، یہ تو میں نے آپ کو ایز این ایگزامپل بتایا۔ آئی ایم شیور کہ ایوری ون آف us ہیز سم کائنڈ آف نوسٹالجک اٹیچمنٹ ود سم برانڈ۔ پھر آتا ہے انٹرڈیپینڈنس۔ انٹرڈیپینڈنس کا کیا معنی ہے کہ پارٹ آف دا یوزرز ڈیلی روٹین، یعنی کہ آپ کی زندگی، روزمرہ زندگی کا ایک اہم جز ہے۔ چائے صبح کی، یا دفتر میں پہنچتے ہی پہلا کپ چائے کا، تو آپ کی ڈیپینڈنس ہو گئی نا اس چیز پہ۔ اور چائے آپ کون سی پیتے ہیں، آپ کے گھر میں کون سی آتی ہے، وہی آپ کوشش کریں گے آفس میں بھی ہو، ٹی بیگ ورژن ہی صحیح۔ تو یہ ایک ہے۔ پھر لو elicits bonds of warmth, passion اور ادر اسٹرانگ ایموشن۔ لوگوں کی برانڈ ایسوسیشن اتنی اسٹرانگ ہو جاتی ہے، جیسے پاکستان کرکٹ ایک برانڈ نیم ہے، ہمیں اچھا پرفارم کریں یا پٹھا پرفارم کریں، یو فال فار دیم، رائٹ؟ سو ایک برانڈ انوالومنٹ ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ میننگ آف کنزمپشن ہے جو آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں۔ پھر کنزیومر بیہیویئر از اے پروسیس، وہ ابھی ہم نے جو چیزیں آلریڈی ڈسکس کی تھیں شروع میں۔ پری پرچیز ایشوز کیا ہیں کنزیومر کے لیے، کہ ہاؤ ڈز اے کنزیومر ڈیسائڈ what he she or needs a product, what are the best sources of information، ٹھیک ہے؟ مارکیٹر کا پری پرچیز ہے کہ how are consumers attitudes towards products formed or changed, what are the sources of information that they gather from purchase issues as acquiring a product, stressful or pleasant experience۔ اور مارکیٹر کے ایشوز میں ہے کہ how do situational factors such as time, pressure or store displays affect the consumer's purchase decision۔ post purchase کے satisfaction یا dissonance کیا ہے، does the product provide pleasure or does the product eventually disposed of, and what are the environment consequences of this act۔ پھر what determines on the other hand marketing کا ہے کہ what determines whether a consumer will be satisfied with the product or whether he she will buy it again, does this person tell others about his or her experiences with the brand and influence their purchase decisions as well۔ تو یہ تو ابھی ہم نے پیچھے بھی دیکھا کہ ڈفرینٹ ایکٹنگ رولز ہوتے ہیں مارکیٹ سٹیج پہ جو ایک کنزیومر پلے کرتا ہے، چاہے وہ پانچوں رولز وہ خود پلے کر رہا ہو یا کوئی اور کر رہا ہو۔ اگر آپ یہ ایڈ دیکھیں، یہ ڈی بیئرز ڈائمنڈ کا ہے کہ ہاؤ کین یو میک 2 months سیلری لاسٹ فار ایور۔ ہاں تو پھر وہ ڈائمنڈ رنگ انہوں نے بتائی، ڈائمنڈ انگیجمنٹ رنگ، کہ میک اٹ ورتھ ہر سرپرائز، ہر پلیجر، ہر گریٹیٹیوڈ۔ آف کورس ڈی بیئرز نے اس کیمپین، یہ پرنٹ ایڈ کیمپین تھی، ڈی بیئرز آر ورلڈ ریناؤنڈ فار ڈائمنڈس، اور کہتے ہیں کہ لڑکی کا سب سے بہترین دوست ڈائمنڈ ہوتا ہے۔ یہ ایک محاورہ ہے، بہت انگلش اور اردو میں، ہر زبان میں کہہ لیں۔ اچھا جی، یہ ہم پڑھیں گے آگے اگلے لیکچر میں بھی، مگر آپ کو صرف ایک چھوٹی سی چیز بتا رہی ہوں کہ کنزیومرز کو سیگمنٹ کیسے کیا جاتا ہے۔ ڈیموگرافکس، جس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں اپنی اسکرین پہ، ایج، جینڈر، فیملی سٹرکچر، سوشل کلاس، انکم،
ریس ایتھنیسٹی اور جیوگرافی ہے. سائیکوگرافکس میں وے وی فیل اباؤٹ آور سیلوز, تھنگس وی ویلیو, تھنگس وی ڈو ان آور اسپیئر ٹائم. اب آپ یہ ایک یو فون کا ایڈ دیکھیے گا اور اس پہ ہم تھوڑی سی پھر بات کرتے ہیں. میرا نمبر ہے 0333519942 اور میرا نیٹ ورک ہے یو فون, کیونکہ میں پاگل نہیں ہوں. یہ یو فون کا ایڈ اس لیے آیا تھا آج سے کچھ سال پہلے, میں نے لمبا اس لیے کہا کہ کچھ عرصے پہلے جب زونگ مارکیٹ میں لانچ ہوا تھا, چائنیز برانڈ جو ہے. اچھا, زونگ نے آتے ذرا شرارتی ایک رویہ اختیار کیا اور لیفٹ رائٹ اور سینٹر اپنی جو اسٹیبلش پلیئرز تھے, کمپیٹیٹرز, ان پہ ذرا سا ہلکی ہلکی چوٹیں جگتیں لگانی شروع کی. اور اس میں جہاں وہ موبلنگ پہ لگا رہا تھا تو اس نے یو فون پہ بھی لگائیں. اب پھر یو فون کہاں چپ رہنے والا ہے, آپ کو پتہ ہے یو فون خود بھی جگتیں پہلے بڑا لگاتا تھا, ابھی بھی لگاتا ہے. ان کا ڈیمینر ہی ایڈورٹائزنگ اسٹریٹجی کا ایسا ہے کہ وہ ہیومر یوز کرتے ہیں. تو انہوں نے زونگ کے اس پہ ایک چیز پہ جواب دیا ان کے ایک ایڈ کا, اور یہ وہ آپ نے ابھی دیکھا. اب اس ایڈ کا جواب پھر زونگ چپ نہیں رہا, زونگ نے بھی دیا, وہ ہم ابھی دیکھتے ہیں. نمبر چاہے جو بھی ہو, نیٹ ورک ہونا چاہیے زونگ. اور ہاں, ہر پاگل یہی کہتا ہے کہ وہ پاگل نہیں ہے, تو اپنا نمبر زونگ پہ لاؤ اور سب کہہ دو زونگ, سب کہہ دو. یہ بھی آپ نے زونگ کا ایڈ دیکھا جو اس کا جواب تھا. اچھا, بڑی اچھی دونوں پارٹیز کی چل رہی تھی. پھر پی ٹی اے پاکستان ٹیلی کام اتھارٹی نے کہا کہ نہیں جی نہیں, آپ نے ایڈ بنا اس لیے رہے کہ آپ اپنی برانڈ کی اویئرنیس جنریٹ کریں, نہ کہ دوسرے کا منہ کالا کریں. تو وہ کرنا ہے نا, تو آپ مارکیٹ شیئر اپنا لے لیں, دوسرے کا منہ آپ ہی کالا ہو جائے گا اور چپ بھی ہو جائے گا. تو انہوں نے اس کی روک تھام کر دی, جو ایک اچھی بات تھی, ورنہ حد سے اہم بدمزہ ہو جاتا ہے. ایک اچھا ہیومر جو ہے, مذاق میں لڑائیاں آگے بڑھ جاتی ہیں بلا وجہ کے. پھر کنزیومرز کہتے ہیں نا تیرا برانڈ لیں تو کوئی دوسرا برانڈ نہیں اس کو. تو شکر ہے دونوں برانڈز کو یہ بات سمجھ میں آئی, دے اسٹاپڈ اٹ. بٹ دس واز ون, کیونکہ ہم لوگ ذرا ہم اس پہ بھی بات کریں گے کہ پاکستانی کنزیومرز ایز اے نیشن کیسے ہیں, پاکستانی نیشن ایز اے کنزیومر کیسے ہیں. تو اس پہ بھی ہم انشاءاللہ اگلے اس میں لیکچرز میں بات کریں گے. مگر یہ جہاں کھیل مذاق ہمیں پسند ہے, وہاں پہ ہم ذرا تھوڑے سے سیریس بھی ہو جاتے ہیں اگر ذرا حد سے زیادہ بڑھ جائے, اور یہ وقت پہ رک گیا تھا, which was kind of good. I hope you enjoyed today's lecture, which was all about the introduction to the topics of consumer behavior, and inshallah we'll see you in the next lecture. Till then, Allah Hafiz.